बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 23 अप्रैल हफ्ता का दिन और साल 2022 शाम का वक्त आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपकी खिदमत में आपके अपने चैनल पर हाजिर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। जी, आज की कहानी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कहते हैं किसी ज़माने में एक इलाके में अल्लाह का कोई वली आलम फाजल बुजुर्ग रहा करता था, जिसकी फहमो फरासत और तबलीग के चर्चे, उसकी तबलीग का अंदाज, उसका अंदाज़े खताबत, तकरीर करने का अंदाज मशहूर था। ये वो सिफ़ात थीं, ये वो खूबियाँ थीं जिनकी वजह से दूर दराज तक उस अल्लाह के वली का चर्चा हुआ करता था और कुछ लोग इससे जेलस भी थे। अब उन लोगों ने, मुखालफीन ने बैठकर एक प्रोपेगेंडा किया, एक मीटिंग की और सोचा ये कि कोई ऐसे सवालात क्रिएट करें जो इस आलम के सामने रखे जाएं और इसके जवाब इसके पास ना हों, और यूं इसकी अच्छी खासी इंसल्ट, बेइज्जती होगी और हमारी नामवरी होगी। इसकी जाली जहानत का पोल खुल जाएगा। उन्होंने अपनी सारी बरादरी को, अपने पैरोकारों को, रिश्तेदारों, अजीज़ों को, सब जो लाइक माइंडेड थे, जो हम ख्याल ग्रुप था, सारे इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर इन्होंने बाहम सलाह मशवरा करके, गौर व फिक्र करके टोटल एक नहीं, दो नहीं, 3 सवालात बनाए, बल्कि घड़े। यूं कहना चाहिए कि 3 सवालात, 3 क्वेश्चंस घड़ लिए। अच्छा जी, हुआ ये कि उनमें से एक ने हिम्मत की। अव्वल तो कोई तैयार ही नहीं हो रहा था कि ये सवालात तीनों जो हमने घड़े हैं, ये जाके अल्लाह के वली से पूछेगा कौन? उस आलम से, फाजल से बात कौन करेगा? किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर एक छिछोरे ने ऐलान किया, जी मैं जाऊंगा बात करने के। चला गया जनाबे आली उन खतीब के पास, अल्लाह के वली के पास गया और बोला, सलाम दुआ के बाद बोला कि जी मैं आपसे 3 दीनी सवालात पूछने आया हूँ। आप अपनी अक्ल, फहमो फरासत के हवाले से दूर दराज इलाकों में मशहूर व मारूफ हैं। आपकी जहानत के चर्चे हर जा, हर सू हैं। तो मैं आपको तब मानूं जब आप मेरे 3 सवालों के जवाब दे दें। सवाल नंबर 1, ये बताइए कि सब लोग, आप हर तकरीर में, हर तहरीर में, हर जगह बैठकर ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है और हर जगह मौजूद है। मस्जिद हो कि मस्जिद का बाहर हो, शहर हो कि वीराना हो, आबादी हो या फिर जंगल बियाबान हो, हर जगह पे अल्लाह मौजूद है। अगर हर जगह पे है, इतना बड़ा है, तो नजर क्यों नहीं आता? आप मुझे दिखा क्यों नहीं देते कि उसका हुलिया कितना है, कद काट कितना है, दिखता कैसा है, उसके हाथ कैसे हैं, बाजू कैसे हैं, किस रंगत का है, किस शक्ल का है, हमें पता तो चले। हर जगह आप ये फर्ज कर लेते हैं और हमें बता के आ जाते हैं अल्लाह है, अल्लाह है। लेकिन दिखाया आप में से, और आपने भी कभी किसी को दिखाया नहीं है। आज मैं आपसे ये पहला सवाल करता हूं कि मुझे दिखा दें, ताकि मैं लोगों को, अपने दूसरे साथियों को बताऊं कि वाकई अल्लाह है। सवाल नंबर 2। अच्छा, अल्लाह का वली सुन के खामोश रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा अगला सवाल बोलो। उसने कहा जी मेरा सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल ये है कि बड़ा मशहूर मारूफ एक बात है, मसला है, और हर जगह पे आप ये मसला करते हैं, हर अपनी तकरीर में बताते हैं कि हर काम जो है, हर अमल जो है, वो खुदाए वाहिद बुजुर्गो बरतर के हुक्म से होता है।
اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر ہم جو گناہ کرتے ہیں، جو غلط کاریاں کرتے ہیں ہم انسان، اس کی جزا اور سزا ہمیں کیوں دی جاتی ہے یا آخرت میں کیوں دی جائے گی؟ کیونکہ کرنے والا تو وہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس نے حکم دیا، اس نے کہا، اس نے اذن دیا تو ہی وہ کوئی کام ہوا نا، اچھا یا برا۔ تو پھر اس کی ذمہ داری انسانوں پر نہیں، اللہ پر ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی نے خاموشی اختیار کی اور پھر اس کے چہرے کی طرف سوالیہ انداز سے دیکھا کہ اپنا تیسرا اور آخری سوال بھی داغ دو۔ اس نے کہا میرا سوال نمبر 3، کویسچن نمبر 3، سوال یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان مردود کو اور اس کے پیروکاروں کو اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل شانہ آگ میں ڈالیں گے، جہنم میں پھینکیں گے، آگ رسیدہ کریں گے، آگ کے حوالے کر دیں گے، تو شیطان ابلیس کو، مردود کو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ وہ تو خود آگ کا بنا ہوا ہے۔ آگ بھلا آگ کو کیا تکلیف دے سکتی ہے؟ یہ میرے 3 کے 3 سوالات ہیں، آپ نے ان کے مجھے جوابات کسی سے مشورہ کیے بغیر ابھی کے ابھی دینے ہیں اور فوری طور پر دیں۔ اللہ کے ولی نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور اپنے کمرے میں ایک پڑا ہوا روڑا تھا، مٹی کا ڈھیلا، وہ پکڑا اور ایک پورے زور کے ساتھ اس کے سر میں مار دیا۔ وہ وہاں سے درد سے کراہتا ہوا، شور مچاتا ہوا، گھر جانے کی بجائے سیدھا علاقے کے قاضی کے پاس گیا، جج کے پاس یا تھانے دار کے پاس کہہ لیں، اور جا کر بتایا قاضی صاحب کو کہ میں نے اللہ کے اس ولی سے یہ 3 سوالات پوچھے ہیں اور اس نے مجھے جواب دینے کی بجائے، اس کے پاس جواب نہیں تھے تو مجھے انکار کر دیتا، اس نے مجھے روڑا کیوں مارا ہے؟ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، مٹی کا ایک ڈھیلا اس نے میرے سر پہ مار دیا ہے، اور ہو سکتا ہے ایسے میری موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ اتنی درد مجھے ہو رہا، اتنا درد ہو رہا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ فوری طور پر اس کو بلائیں اور سزا دیں۔ قاضی نے کہا جی یہ آپ کی بات تو ہم نے سن لی ہے، لیکن ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں دیا کرتے، پہلے ہم اللہ کے اس ولی کو بلائیں گے جس نے یہ حرکت کی ہے، اس کا اوپینین کیا ہے، اس کا نقطہ نظر لیں گے تو ہی کسی فیصلے پر پہنچ پائیں گے۔ سپاہی بھیج کر فوری طور پر اللہ کے ولی کو بلا لیا گیا جی دربار میں، عدالت میں، اور وہاں پہ قاضی نے پوچھا اے اللہ کے بندے یہ بتاؤ کہ یہ اتنی دور سے، اتنی چاہت کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، اتنے عشق اور لگن کے ساتھ، اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ کے پاس آیا تھا دینی ہدایت سیکھنے کے لیے، اپنی الجھنیں دور کرنے کے لیے، اپنے سوالات کا جواب دیں پوچھنے کے لیے، اور آپ نے جواب دینے کی بجائے اس کے سر پہ مٹی کا ڈھیلا مار دیا۔ وہ تو شکایت کر رہا ہے کہ مجھے درد ابھی بھی بڑا ہو رہا ہے، سخت درد ہو رہا ہے ابھی اس وقت بھی، اس سے تو اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ اللہ کے ولی نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی اور بولا، انہوں نے زبان مبارک کھولی اور کہنے لگے قاضی صاحب آپ بھی اور دربار میں جتنے عدالت میں لوگ موجود ہیں سارے سن لیں، میری یہ حرکت اس اصل میں اس کے پیش کردہ، اس کے بیان کیے ہوئے 3 سوالات کا جواب ہے جو انہیں سمجھ نہیں پایا۔ اگر یہ عقل والا ہوتا، فہم سے کام لیتا
اور اس کی سمجھ میں آ جاتے جوابات تو یہ کبھی شور نہ کرتا بلکہ پتھر کا ہو جاتا، یعنی خاموش ہو جاتا، اور اس کی سمجھ میں وہ ساری باتیں آ جاتی جو میرے سے پوچھنے آیا تھا۔ میری اس حرکت میں اس کے تینوں سوالوں کے جواب چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے بتائیں، میں آپ کو نکھیڑا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ پورے دربار میں ہر بندے نے سر پھیر دیا جی نیگیشن میں، منفی میں، کہ کسی کو ککھ نہیں سمجھ آئی، کچھ نہیں پتا کہ یہ سوال کیا تھے اور اس کا جواب کیا ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا اس کو بولو اپنا پہلا سوال دہرائے جو اس نے میرے سے پوچھا تھا، میں اس کا اب جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ سوال سیدھا سا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہر جگہ پہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ رہتا کہاں ہے، آتا کدھر سے ہے، جاتا کہاں ہے، اس کی شکل و صورت، اس کا قد کاٹ، اس کا موٹاپا کتنا ہے، پتہ تو چلے۔ تو اس نے کہا، اللہ کے ولی نے کہا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے یہ ہمیں تو نہیں پتا، یہ آپ نے بتایا ہے نا، آپ نے اطلاع دی ہے کہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے کہ آپ اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اس نے کہا ہاں ایسا ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے وہ درد دکھا دو، اس کی شکل و صورت کیا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کا قد کاٹ کتنا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی حدود اربع تو دکھاؤ مجھے یقین کیسے آئے کہ تمہیں درد ہے کہ نہیں، یہ تو تم کہہ رہے ہو، بس میں کیسے مان لوں کہ تمہارے سر میں درد ہے؟ دکھاؤ گے تو پتہ چلے گا، دکھا دو پھر۔ یہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو دکھاؤ، میں بھی دیکھ لوں گا اور مان لوں گا کہ غلط ہوا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے زبانوں پہ تالا لگنے کے، اور کوئی رزلٹ کسی طرف سے نہیں آیا۔ ساری عدالت میں ایک خاموشی طاری ہو گئی، سناٹا طاری ہو گئی۔ جی اللہ کے ولی نے کہا جی اس سے پوچھیں قاضی صاحب اس نے مجھ سے دوسرا سوال کیا کیا؟ وہ کہتا جی میں نے تو اس سے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ ہر کام آپ کی ہدایت اور تبلیغ کے مطابق اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو پھر ہم بندوں کا کیا قصور ہے اس میں کہ ہمیں اس کی سزا اور جزا دی جائے گی؟ ہر برے کام کی سزا انسانوں کو کیوں ملے گی؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا۔ اب سارے لوگ اللہ کے ولی کی چہرے کی طرف دیکھنے لگ گئے، کیوں بھئی اس کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ سزا اور یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو سزا بندوں میں کو کیوں؟ تو پھر جو میں نے اس کے سر میں روڑا مارا ہے مٹی کا، یہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہی لگا ہے نا اس کو۔ یہ میری شکایت کرنے کیوں آیا قاضی صاحب آپ کے پاس؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے اور آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کون ہے اس عدالت میں، اس تھانے میں، کچہری میں؟ سب لوگ مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اور میرا کہنا یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی اور منشا اور رضا کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر میری شکایت کیوں کرنے آیا ہے؟ پھر اللہ کی شکایت کرے۔ اب کیا تھا؟ سب کے چہرے پہ ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی اور خاموشی، اور اللہ کے ولی نے کہا اب ناہنجار اور نامعقول آدمی اپنا تیسرا سوال بتاؤ۔ تو اس نے کہا جی میں نے یہ پوچھا ہے، شرمندگی کے ساتھ اب بول رہا تھا، میں نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے، فرمایا ہے کہ شیطان ابلیس مردود کو اس کے پیروکاروں سمیت دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ تو شیطان ابلیس مردود جو ہے وہ تو خود آگ کا بنا ہوا ہے، آگ سے آگ کو
کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ تو کوئی سزا نہ ہوئی۔ تو اللہ کے ولی نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ انسان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ مٹی کا بنا ہوا ہے، مانتے ہو سارے؟ سب نے کہا ہاں جی۔ تو اس نے کہا میں نے اس کے سر پہ مٹی ہی تو ماری ہے، پھر اس کی درد کی، شکایت کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا تک کیا بنتا ہے شکایت کا جب مٹی ہی مٹی کو لگی ہے؟ تو پھر اسے تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے، یہ خود بھی تو مٹی ہے، اس کو مٹی لگ گئی، مٹی نے اس کو کیا نقصان پہنچانا ہے؟ یہ خود مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اب یہ تیسرے سوال کا جواب تھا جو میں نے اس کو دیا، لیکن یہ نہیں سمجھ سکا، اور افسوس، صد افسوس کہ اتنی بھری ہوئی محفل میں جج صاحب سمیت، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ملازمین سمیت، کسی کی عقل و فراست اور فہم میں یہ بات نہیں آئی جو مجھے زبان سے بول کر ایکسپلین کرنا پڑی، بتانا پڑا کہ اس کے 3 سوالات کیا تھے، اور میری ایک حرکت میں ان تینوں سوالات کے جوابات پوشیدہ تھے، کیسے وہ مجھے منہ سے بتانا پڑا۔ اب جج صاحب سمیت اور وہ جو انوکھا لاڈلا تھا، جو شریر قسم کا بندہ آیا تھا ذہنی خلفشار کو پیدا کرنے کے لیے، ہر ایک کے منہ پر چپ کا تالا لگا ہوا تھا، چہروں پر شرمندگی اور ہونٹوں پر خاموشی کے تالے۔ یہ سچویشن تھی، اور اللہ کے ولی نے وہاں سے اللہ حافظ کہتے ہوئے سب سے اجازت چاہی اور اپنے غریب خانے کی طرف، اپنے دولت خانے کی طرف، اپنی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور کسی کو روکنے کی، پوچھنے کی، ٹوکنے کی جرت اور ضرورت نظر نہیں آئی۔ یہ تھی جانے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کی کہانی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کے قیمتی فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہتا ہے۔ ہو سکے پروگرام یا کہانی اچھی لگے تو اسے سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو، اور شیئر کر دیا کریں۔ خیر، پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں میں نے پوچھا تھا کہ پاکستان کا وہ قدیم ترین شہر جو اب اس وقت غیر آباد ہے، آباد نہیں ہے، اس کا نام بتائیں۔ اس کا نام تھا جی، اس شہر کا نام ہے موہنجو دھڑو۔ موہنجو دھڑو وہ شہر ہے جو پاکستان کا قدیم ترین شہر ہے، لیکن اس وقت غیر آباد ہے جی۔ تو آج کا سوال نوٹ فرما لیجیے۔ آج کا سوال بڑا، چلیے قرآن پاک سے پوچھ لیتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کس سورت مبارکہ کو زینت القرآن کہا جاتا ہے؟ جی، قرآن پاک کی کس سورت مبارکہ کو زینت القرآن بولا جاتا ہے؟ یہ تھا آج کے پروگرام کا سوال، اور دوسرا سیگمنٹ، تیسرا آخری سیگمنٹ، مزیدار سیگمنٹ، آپ کا اور میرا پسندیدہ سیگمنٹ، آج کا شعر۔ آج کا شعر جو میں آپ کے لیے منتخب کر کے لایا ہوں وہ بڑا پیارا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو، شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو، یوں تو کوے بھی فضاؤں میں اڑا کرتے ہیں۔ یہ تھا جی آج کا شعر۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا کرتے ہیں دی اینڈ۔ آپ سب لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا، ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔